13 रजबुल मुरज्जब आमुल फील के 30 साल बाद आज का दिन मक्का मुकर्रमा में एक गैर मामूली दिन था। खाना काबा में हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद तवाफ़ में मशगूल थीं कि अचानक उन्हें दर्द ज़ा महसूस हुआ। ये इस बात की अलामत था कि उनके फ़र्जंद की विलादत का वक्त आन पहुँचा है। वो खाना काबा के करीब आईं और बारगाह इलाही में मुनाजात और आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर, तेरे भेजे हुए तमाम अंबिया और तेरी नाजिल करदा किताबों पर ईमान रखती हूँ और इस घर की तामीर के बारे में अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फरमान की तस्दीक करती हूँ। ए मेरे रब, इसी ज़ात के सदके जिसने इस घर को तामीर किया और इस नौमौलूद के सदके जो इस वक्त मेरे बतन में अमानत है, मेरी विलादत को मेरे लिए आसान फरमा। जूं ही दुआ मुकम्मल हुई, अचानक खाना काबा की दीवार में शुगाफ पड़ गया और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद उसी शुगाफ के ज़रिए खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई और हाज़रीन की नज़रों से ओझल हो गई। फिर दीवार दोबारा अपनी असल हालत में मिल गई। मस्जिद हराम में मौजूद लोग खौफसदा हो गए। उन्होंने काबा का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा न खुला। तब सबको यकीन हो गया कि इस वाक़े के पीछे कोई अजीम इलाही राज और मशीयत कार फरमा है। जिस मकाम से दीवार में शुगाफ हुआ उसे मुस्तजाब कहा जाता है, जो रुकने यमानी के करीब वाक़े है। इस वाक़े को आज तकरीबन 1450 साल गुजर चुके हैं। इस तवील अरसे में खाना काबा की कई बार तामीरें नौ हुई, हत्ता कि इसके पत्थर भी बदले गए, मगर हर बार तामीर के बाद भी वही शुगाफ दोबारा नुमाया हो जाता है। गोया खाना काबा अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं भूलता। ये मुबारक विलादत हज़रत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की थी, जो अहले सुन्नत के नज़दीक चौथे खलीफा, अहले तशय्यो के नज़दीक पहले इमाम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, कातिबे वही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई और दामाद, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर, इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और तमाम आइम्मा के जद्दे अमजद हैं। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब और वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद थीं। शिया और अक्सर सुन्नी मुअर्रिखीन के मुताबिक आपकी विलादत खाना काबा के अंदर हुई और सबसे पहले आप ही ईमान लाए। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब, जबकि लक़ब हैदर था। आपका नसब अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब और आप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाज़ाद भाई थे। बनु हाशिम को अरब और कबीला कुरैश में जो अज़मत व मकाम हासिल था, उसके इजहार की हाजत नहीं। खाना काबा की खिदमत और इसका इंतज़ाम बनु हाशिम का ख़ास इम्तियाज़ था, जिसकी वजह से उन्हें पूरे अरब में मजहबी सियादत हासिल थी। हज़रत अबू तालिब मक्के के एक मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की आगोश शफ़क़त में परवरिश पाई और बेसत के बाद उन्हीं की सरपरस्ती में मक्का में दावत हक़ का ऐलान फरमाया। हज़रत अबू तालिब हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते रहे। तारीख़ इस्लाम में उनका नाम हमेशा शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के साथ लिया जाएगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे परवरिश की जैसे अपनी औलाद की। मोतबर रिवायात के मुताबिक वो इस्लाम लाईं, हिजरत करके मदीना गईं और जब उनका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी कमीज़ मुबारक कफन में पहनाई और कब्र में उतरकर उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 10 साल पहले पैदा हुए। हज़रत अबू तालिब के यहाँ औलाद ज़्यादा थी और हालात तंग थे। कहत साली के ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि हमें चचा की मदद करनी चाहिए। चुनाचे हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत जाफ़र को अपनी कफ़ालत में लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास रख लिया। इसी वक्त से हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। आपकी उम्र सिर्फ 10 बरस थी जब हुजूर को नबूवत अता हुई। चूँकि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, इसलिए इस्लाम के इब्तिदाई मनाजिर सबसे पहले इन्हीं ने देखे। एक दिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इबादत में मशगूल देखा और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। हुजूर ने उन्हें नबूवत की खबर दी।
شرک اور کفر کی مذمت کی اور توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں، چونکہ ابھی اعلان عام کا وقت نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود غور کرو مگر کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہ پڑی اور اگلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض اہل علم کے نزدیک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے پہلے ہے۔ لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 13 برس مکہ مکرمہ میں گزرے۔ آپ دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اسی لیے مشاورت کی مجالس میں، تعلیم و ارشاد کے اجتماعات میں، مشرکین کے ساتھ مباحثوں میں اور معبود حقیقی کی عبادت کے مواقع پر غرض ہر طرح کی صحبت میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے علانیہ اللہ کا نام لینا اور اس کی عبادت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت فرماتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عبادات میں شریک ہوتے تھے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 برس تک علانیہ دعوت اسلام کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ خفیہ طریقے سے مخصوص افراد کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تبلیغ کا حکم دیا گیا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے مطابق اپنے خاندان کو جمع کیا، مگر ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ابو لہب بول اٹھا، تباہی ہو، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کے انتظام کی ذمہ داری سونپی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بمشکل 14 یا 15 برس تھی، مگر کم سنی کے باوجود انہوں نے نہایت عمدہ انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کا گوشت اور دودھ رکھا گیا۔ دعوت میں پورا خاندان شریک ہوا، جن کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب اور حضرت ابو طالب بھی شرکاء میں شامل تھے۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے بنی عبد المطلب، مگر سب خاموش رہے۔ صرف شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی۔ آپ نے عرض کیا، اگرچہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار اور دست و بازو بننے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ خطاب فرمایا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، مگر اس مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کسی نے اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا تو ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت مندانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہی الفاظ دہرائے۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ اے علی، تم میرے بھائی ہو، میرے وارث ہو، میرے وصی ہو اور میرے جانشین ہو۔ بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں اور وادیوں میں اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر مشرکین قریش نے اس کا جواب ظلم و ستم سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے رہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فدائیوں کو ظلم کا شکار دیکھ کر
آہستہ آہستہ سب کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند افراد کے سوا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمان کہیں اپنی طاقت مجتمع کر کے ہم سے بدلہ نہ لے لیں۔ اس خطرے نے انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بنا دیا۔ چنانچہ ایک رات مشورہ کر کے وہ اس ارادے سے نکلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہ تھی۔ ابھی تو پوری دنیا کو حق کے نور سے منور اور توحید کی روشنی سے شرک کی تاریکی کو ختم ہونا تھا۔ اس مقصد کے پورا ہونے سے پہلے آفتاب رسالت کیسے غروب ہو سکتا تھا؟ چنانچہ وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں سے آگاہ کر دیا گیا اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر اطہر پر سونے کا حکم دیا اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس تھی۔ اس کم عمری میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کرنا ایک بے مثال اور عظیم کارنامہ تھا۔ ساری رات مشرکین محاصرہ کیے رہے اور اس خطرناک حالت میں وہ نوجوان کامل سکون اور اطمینان سے خواب راحت میں سویا رہا۔ مشرکین پوری رات اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر داخل ہوئے، مگر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کے بھائی، آپ کے جان نثار اپنے موقع پر قربان ہونے کے لیے سر بکف سو رہے ہیں، اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مشرکین اپنی اس سنگین غلطی پر سخت نادم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں کے پاس آپ کی امانتیں تھیں یا جن سے لین دین کا معاملہ تھا، ان سب کے حقوق ادا کیے۔ تیسرے یا چوتھے دن وطن کو الوداع کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بنت ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے گھر جا کر ٹھہرے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی، یعنی مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو سب کے جوڑے بن گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ناظرین، غزوات کے سلسلے میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ لشکر کے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، جن میں سے ایک حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب لشکر بدر کے قریب پہنچا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت نہایت مہارت سے انجام دی، جس کے نتیجے میں مجاہدین مشرکین سے پہلے اہم مقام پر پہنچ کر مورچے سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جنگ کا آغاز ہوا۔ دستور کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے 3 جنگجو میدان میں آئے، انصار کے 3 نوجوان آگے بڑھے، مگر قریش کے سرداروں نے ان کا نسب پوچھ کر کہا کہ ہمیں اپنی قوم کے ہمسر لوگ بھیجو۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 معزز افراد کے نام لیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا، پھر لپک کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین نے غصے میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن کے لشکر میں گھس گئے۔ یوں بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمکی اور دشمنان اسلام کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان فتح و نصرت کے ساتھ بے شمار مال غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹے۔ مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں ایک زرہ، ایک اونٹ اور ایک تلوار آئی۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دامادی کا شرف عطا فرمایا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہر کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھوڑا اور ایک زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو جہاد کے کام آتا ہے، البتہ زرہ فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کی اور رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو اور ضروری سامان لے آئیں، پھر خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر برکت کی دعا فرمائی۔ نکاح کے تقریباً 10 یا 11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کرا کے وہاں لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان ملا وہ بہت سادہ تھا، ایک چارپائی، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ یہی سادہ اشیاء پوری زندگی ان کے ساتھ رہیں اور حضرت علی اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے، کیونکہ آپ کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زاہدانہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا، جس کے ذریعے گھاس کی تجارت کر کے ولیمے کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ بخاری میں واقعہ موجود ہے، نشے کی حالت میں اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف وہی رقم باقی رہی جو زرہ کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد بچی تھی۔ اسی سے ولیمے کا انتظام کیا گیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ شامل تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ نہایت پرتکلف ولیمہ تھا۔ اسما فرماتی ہیں، اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ ہفتے کے دن جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود مشرکین کو پسے پا کر دیا، مگر جب پہاڑی درے پر مقرر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے تو مشرکین نے عقب سے اچانک حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ مشرکین آگے بڑھے، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے للکارا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ایسا زوردار وار کیا کہ وہ زمین پر تڑپنے لگا۔
वो दुश्मन बदहवासी और घबराहट के आलम में ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी बेबसी पर रहम आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे ज़िंदा छोड़कर वापस आ गए। जब मुशरिकीन का जोर कम हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ की तरफ ले गए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के ज़ख्म धोए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढाल में पानी भर भर कर डालते रहे, मगर खून बंद ना हुआ। तब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक चटाई जलाकर उसकी राख से अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म को साफ़ किया, जिससे ज़ख्म का मुंह बंद हो गया। ग़ज़वे उहद के बाद 4 हिजरी में बनु नदीर को उनकी बदअहदी के बाइस जलावतन किया गया। इस मुहिम में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश थे और इल्म उन्हीं के हाथ में था। 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक पेश आया। कुफ़ार बार बार खंदक अबूर करके हमला आवर होते थे। एक मर्तबा घुड़सवारों ने हमला किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद जानबाजों के साथ आगे बढ़े और उन्हें रोका। उनके सरदार अम्र बिन अब्दुल वुद ने तन्हा मुकाबले की दावत दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद को पेश किया। अम्र ने कहा, ए अली, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। वो गुस्से में घोड़े से कूद पड़ा। दोनों में मुकाबला हुआ। फिर जुल्फ़िकार हैदरी ने उसे वासिले जहन्नम कर दिया। उसके मारे जाने पर बाकी सवार भाग खड़े हुए। कुफ़ार ने काफ़ी दिन खंदक का मुहासरा किए रखा। बाद अज़ां बनु कुरैज़ा ने अहद शिकनी करते हुए कुरैश का साथ दिया और क़बाइले अरब को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया। चुनाचे ग़ज़वा खंदक के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई। इस मुहिम में भी इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किला फतह किया और उसके सहन में असर की नमाज अदा की। 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनु साद यहूद खैबर की मदद के लिए तैयार हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 100 अफराद के साथ उनकी सरकोबी के लिए रवाना फरमाया। माह शाबान में हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया गया और 500 ऊँट और 2000 बकरियां माले गनीमत में हासिल हुईं। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ उम्रे यानी ज़ियारत काबा का इरादा फरमाया। मकाम हुदैबिया पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा गया, मगर मुशरिकीन ने उन्हें रोक लिया। ये खबर फैल गई कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इंतकाम के लिए सहाबा से बैत ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बैत में शामिल थे। बाद में मालूम हुआ कि शहादत की खबर गलत थी, चुनाचे सुलह पर आमादगी हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलहनामा लिखने का हुक्म दिया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हस्बे दस्तूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, मगर मुशरिकीन ने एतराज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लफ्ज़ मिटाने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैं ये लफ्ज़ नहीं मिटा सकता। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो लफ्ज़ मिटा दिया और सुलह हुदैबिया तय पा गई। हुजूर ज़ियारत मुअख्खर करके मदीना वापस तशरीफ़ ले आए। 7 हिजरी में खैबर पर लश्कर कशी हुई। यहूद के मजबूत किले थे, फतह आसान न थी। पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया, मगर कामयाबी न हुई। हुजूर ने फरमाया, कल मैं उस शख्स को अलम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है और खैबर उसी के हाथ से फतह होगा। अगली सुबह हर एक की नज़र इसी एजाज़ पर थी, मगर ये सआदत हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुक़द्दर थी। हुजूर ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं?
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لڑ کر انہیں مسلمان بنا دوں؟ فرمایا، نہیں، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے دنیا کی بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ مگر یہود نے دعوت قبول نہ کی۔ ان کا سردار مرہب جوش میں نکل کر رجز پڑھتا ہوا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی مانند دشمنوں کو ایک ہی وار میں پچھاڑ دیتا ہوں۔ پھر ایک ہی ضرب میں مرہب کو قتل کر دیا۔ اس کے مارے جانے پر باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ 8ویں ہجری میں 31 برس کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سرداروں میں شامل تھے اور خانہ کعبہ سے بت گرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین اور اہل بیت کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ افواہیں پھیلنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مشرکین کے اجتماع میں اعلان برات کے لیے مقرر فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کے بعد یہ اعلان کیا۔ 24 ذوالحجہ 9 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کا اعلان فرمایا۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا اور خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آ کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی اور جانشین قرار دیتے ہوئے فرمایا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 برس تھی۔ 11 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی عزیز اور اہل خانہ کے فرد تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل، کفن اور تدفین کے تمام مراحل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہاتھوں انجام پائے۔ انصار اور مہاجرین دروازے کے باہر موجود تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انصاری کو بھی اس سعادت میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی مجلس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ البتہ مستند روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 ماہ تک بیعت میں تاخیر کی۔ بعض لوگوں نے اس تاخیر کے بارے میں عجیب و غریب قیاس آرائیاں کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل گوشہ نشین کر چکا تھا۔ وہ دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری اور قرآن مجید کی تدوین میں مشغول رہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل اور مرتبے کا اعتراف کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 2.5 سال کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں فتنہ و فساد نے سر اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے نہایت اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے مشورے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک خلافت خالی رہی۔ اس دوران مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں انکار فرمایا، مگر مہاجرین اور انصار کے مسلسل اصرار پر مجبور ہو کر خلافت قبول کر لی۔ چنانچہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے دن 21 ذی الحجہ بروز جمعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے بڑے فصیح و بلیغ خطیب شمار کیے جاتے تھے۔ شجاعت اور بہادری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نہیں ملتی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سال تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ آپ کے دور خلافت میں بیرونی فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور زیادہ تر وقت اندرونی شورشوں اور خانہ جنگیوں میں صرف ہوا۔ 3 بڑی جنگیں پیش آئیں۔ جنگ جمل، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ جنگ صفین، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کے ساتھ ہوئی۔ جنگ نہروان، جو خوارج کے خلاف لڑی گئی اور یہی آپ کی آخری جنگ تھی۔ جنگ نہروان کو اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پسند کیا، جبکہ جنگ جمل اور جنگ صفین کو ناپسند کیا گیا اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان لڑائیوں سے الگ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کو وسعت نہ دے سکے، تاہم بیرونی معاملات سے غافل بھی نہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیستان، کابل اور بحری راستے سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اجازت دی گئی۔ سب سے پہلا بحری حملہ کنکن، موجودہ ممبئی کے قریب، اسی دور میں ہوا۔ 40 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دوبارہ کشیدگی پیدا ہوئی۔ بسر بن ارتا کو 3000 افراد کے ساتھ حجاز بھیجا گیا۔ اس نے مکہ، مدینہ اور یمن میں سخت ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم سن بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان مظالم کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں خطبہ دے کر جہاد کی دعوت دی۔ ابتدا میں لوگوں نے لبیک کہا، مگر عملی طور پر صرف 300 افراد باقی رہ گئے۔ اس بے حسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ اسی دوران تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا نہایت دردناک اور المناک اختتام۔ اس دردناک سانحے کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خوارج نے حج کے موقع پر خفیہ طور پر جمع ہو کر حالات حاضرہ پر گفتگو شروع کی۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک 3 شخصیات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود ہیں، اس وقت تک امت مسلمہ خانہ جنگی سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ باہمی اتفاق سے یہ طے پایا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن قتل کیا جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی ذمہ داری لی۔ نزال نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور عبداللہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم ایک خوارجی عورت قطام کے جال میں آ گیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور انتہا درجے کی کٹر خوارج تھی۔ اس نے ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مزید آمادہ کیا اور شرط رکھی کہ اگر وہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس سے نکاح کر لے گی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہی اس کا مہر ہوگا۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری
مطابق 660 عیسوی کو تینوں قاتلوں نے فجر کے وقت اپنے اپنے اہداف پر حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے۔ حضرت معاویہ پر وار ہلکا پڑا، جبکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن امامت کے لیے تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ ان کی جگہ ایک اور شخص نماز پڑھا رہا تھا جو غلط فہمی میں قتل ہو گیا۔ لیکن امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا وقت آ چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، اسے جگایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر جھکائے اللہ کے حضور راز و نیاز میں مشغول تھے، اسی حالت میں اس بدبخت نے زہر آلود تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور نہایت قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو فرمایا، میں اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیتا، تم خود فیصلہ کرنا۔ قاتل کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو صرف قصاص لیا جائے، زیادتی نہ کی جائے۔ چونکہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے زہر تیزی سے پورے جسم میں پھیل گیا۔ بالآخر 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے رب قدیر سے جا ملے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر تدفین کا فریضہ ادا کیا اور کوفہ کے قریب نجف اشرف کی سرزمین میں شیر خدا کو سپرد خاک کیا۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتیہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔